अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 12 तारीख है और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं। चंद घंटों के लिए वहाँ पे गए हैं, क्या पीस मिशन है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बता दूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। कुछ खबरें दुबई के बारे में, अबू धाबी के बारे में, कुवैत और कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ईरान, क्या पाकिस्तान किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। लेकिन इन तमाम खबरों पर यकीन करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि जंग सबके लिए नुकसान का बायस होती है, और अगर जंग में अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा तो उसके असरात से पाकिस्तान बच नहीं सकेगा। इसी तरह अगर ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो फिर भी पाकिस्तान उसके असरात से बच नहीं सकेगा। इसलिए दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह से और इस इफ्तारी के वक्त, और कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें जंग ना हो और अमन से तमाम चीज़ें, तमाम मसाइल हल हों, जितने भी इख्तलाफात हैं वो अमन से हासिल हों। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है और चंद घंटों के लिए क्यों गए हैं और वहाँ पे क्या मौजू ज़ेर बहस आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो थोड़ा सा अपडेट है इस जंग के बारे में, जो ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जारी है, उसमें यह है कि पेंटागन ने कांग्रेस को, अभी कांग्रेस उनकी जो पार्लियामेंट है उसको एक ब्रीफिंग दी है बंद कमरे में, और उसमें सिर्फ 3 लोग थे ब्रीफिंग देने वाले। उन्होंने ये बताया कि 11.3 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है अमेरिका का पहले 6 दिनों में। अभी तो 13वां दिन है शायद आज, और पहले 6 दिन में 11.6 बिलियन डॉलर अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। और अमेरिका को ये नहीं पता कि अभी ये जंग कितने दिन चलेगी और इसके बाद इस पे कितना खर्चा आ जाएगा। और ये सिर्फ वो खर्चा है जो सिर्फ हथियारों में और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो अभी उन्होंने उसमें अकाउंट फॉर नहीं किए हुए, और ये कॉस्ट जो है ये अमेरिकन टैक्स पेयर से जा रही है। मकसद इसका नहीं पता अमेरिकन टैक्स पेयर्स को, ना कांग्रेस को, कि ये जंग क्यों लड़ी गई और इसका क्या मकसद है। और इसकी वजह से ट्रंप इंतज़ामिया शदीद दबाव में है, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और ट्रंप की तरफ से कभी वो कहते हैं कि मैं ईरान के ऊपर एक घंटे में ईरान को तबाह कर दूंगा बिल्कुल, और दोबारा वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जब मैं चाहूँ ये जंग ख़त्म हो सकती है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी इस बात पे तैयार नहीं है कि वो जंग ख़त्म करे, और इसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा कल रात लेट और आज सुबह जो कुछ हुआ है सारा दिन, आज जुमेरात का दिन है आई गेस, तो आज जी जुमेरात है आज, तो आज जो कुछ हुआ है वो मैं आपको आपके नॉलेज में ले आऊँ कि कल बल्कि आज सॉरी, 2 इराकी ऑयल टैंकर जो खलीज में तेल लेके जा रहे थे उन पर हमला किया गया है, और हॉर्मस स्ट्रेट में, और उनको आग लग गई। तो बाद हमले के एक आदमी जो है वो जाँ बहक भी हुआ है और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, बाकियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बल्कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उन्होंने धमकी दी है कि वो यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे, तब ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ट्रंप ने और इसराइल ने किस मुसीबत में फंसा दिया है। और अभी भी अगर जब मैं आपसे बात करूँ, सुबह मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि $84-85 से तक पर बैरल तेल चला गया है, ऊपर जा रहा था उस वक्त। और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ $96-97 पर बैरल पे तेल पहुंच चुका है, जो $100 हो सकता है क्रॉस कर जाए। और ये जो इराक की पोर्ट्स पे मैंने आपको बताया कि वो आग लगी हुई थी, उसको बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसके अलावा एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह ने लेबनान में उन्होंने मिलकर इन कोऑर्डिनेशन हमला किया। पहली बार इन कोऑर्डिनेशन हमला किया एक ही वक्त में, हिजबुल्लाह ने भी, और उसी वक्त ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन फायर हुए हैं और इसराइल की तरफ। और उसके बाद 50 टारगेट्स को उन्होंने वहाँ पे हिट किया है इसराइल के अंदर, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर हमले किए, और लेबनान में भी दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इसराइल के हमलों में। उधर तवज्जो नहीं लोगों की जा रही, सारी तवज्जो ईरान की जंग की तरफ है, लेकिन इसराइल ने लेबनान में भी और गज़ा में भी कत्ले आम शुरू किया हुआ है लोगों का, और वो वहाँ भी नहीं रुक रहे। तो इसके अलावा जो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पे आज सुबह ईरान का ड्रोन हमला हुआ है। सिविल एविएशन वहाँ की उन्होंने कंफर्म किया है, और वहाँ पे एक उसमें बहुत बड़ा वहाँ पे घड़ा भी पड़ गया। उसके बाद जो ड्रोन और मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं, इसके बाद जो दुबई की ग्लोबल बिजनेस
ہب ہے اور اس میں کافی پوش ایریا میں واقع کریک ہاربر، وہاں پہ بھی ایک ڈرون کا حملہ ہوا ہے ایک بلڈنگ پہ. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے یو ایس ٹریول گائیڈ کا، اس کے مطابق یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $600 ملین پر ڈے نقصان ہو رہا ہے جو مڈل ایسٹ کا ٹریول اینڈ ٹورزم ان کا جو سیکٹر ہے. بہت سیاحت بہت ہوتی ہے، ہوٹل انڈسٹری بہت بڑی ہے، ایئر لائن انڈسٹری ہے، پھر گاڑیوں کی ہائرنگ رینٹ ہے اس پہ. تو وہ $600 ملین روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ سوچیں 14 دنوں میں وہ نقصان $8 بلین تک، تو تقریباً $7-8 بلین تک تو وہ پہنچ چکا ہے یہ جنگ کی وجہ سے. اور اس میں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جو ڈیمانڈ تھی اس میں ریجنل لیول پہ کنیکٹیوٹی کی وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے. اور اس سے پہلے، جنگ سے پہلے جو گلوبل ارائیول تھی 5%، پوری دنیا میں جتنی ارائیولز ہوتی ہیں پوری دنیا کے ایئرپورٹس پہ، آپ سوچیں کتنی بڑی دنیا ہے، اور جتنے لوگ لینڈ کرتے ہیں اس میں سے یہاں پہ صرف 3 جو دوحہ، منامہ بحرین، دوحہ قطر اور دبئی اور ابوظہبی UAE، یہاں پہ صرف پوری دنیا کا 5% لینڈنگز اور ارائیول لوگوں کی یہاں پہ ہوتی تھی، فٹ فال آپ سمجھ لیں. اور 14% جو انٹرنیشنل ٹرانزٹ جتنا بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں، جتنا بھی ٹرانزٹ ہوتا ہے، مثلا آپ یہاں سے لندن گئے، وہاں سے آپ نے نیو یارک کی فلائٹ لی تو ٹرانزٹ آپ نے لندن میں کیا. تو پوری دنیا کا جتنا ٹرانزٹ ہے، یا سنگاپور کیا اور آسٹریلیا جانے کے لیے، پوری دنیا کا 14% ٹرانزٹ ان 3-4 جگہوں پہ ہوتا تھا، وہ اب افیکٹ ہو چکا ہے. اور آلٹرنیٹ روٹ اس کی وجہ سے وہاں پہ جا رہے ہیں. ان چاروں ایئرپورٹس کا جو میں نے آپ کو بتایا 5,26,000 مسافر ڈیلی یہاں سے ہینڈل ہوتے تھے. اب یہ سچویشن ہے. اس بیک گراؤنڈ میں جب یہ جنگ چل رہی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اچانک گئے ہیں سعودی عرب کے دورے پہ کچھ دنوں کے لیے. اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ کل پاکستان کے جو پرائم منسٹر کے جو ترجمان ہیں مشرف زیدی، انہوں نے بلومبرگ سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے. بلومبرگ ٹی وی ایک بہت اوتھینٹک، بہت کریڈیبل نیوز چینل ہے پوری دنیا کا، اور اس لیے بھی کریڈیبل ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل بزنس اور اکانومی کی جتنی نیوز ہے، فائنانس کی، وہ سب سے کریڈیبل نیوز چینل وہی ہے، اسی پہ ہوتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے اسپوکس مین نے کہا، مشرف زیدی نے، کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے ہر وقت موجود ہوگا. اس سے پہلے کہ اسے ہماری ضرورت پڑے ہم وہاں موجود ہوں گے، اور نو میٹر واٹ، نو میٹر وین، کہ کب، کہاں، کس وقت، جب بھی ضرورت ہوگی سعودی عرب کے کہنے سے پہلے ہم وہاں پہ موجود ہوں گے. یہ اتنی واضح اسٹیٹمنٹ پاکستان نے اس لیے دی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. کچھ پاکستان کے جو گد نما سیاستدان، اور انہوں نے علماء ہونے کا لبادہ بھی اڑا ہوا ہے. علماء نہیں ہیں وہ ایکچولی فرقہ پرست بگٹس ہیں، جنونی قسم کے فرقہ پرست ہیں، جو ہر وقت جن کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ امن محبت سے رہ رہے ہوں، تو ان کے پیٹ میں مروڑ ضرور اٹھتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں آگ لگانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کردار. وہ کسی بھی فرقے سے ہو سکتے ہیں، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا. اکراس دا بورڈ ایسے گدھ ہیں جن کا کھانا پینا چلتا ہی بے گناہوں کی لاشوں پہ ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت اس ملک میں لاشیں گریں، فساد ہو، دنگا ہو، انتشار پھیلا رہے، اور وہ ان کا کھابا چلتا رہے. اب یہ آپ کو شاید یہ باتیں بہت عجیب سی لگتی ہوں گی، مجھے بھی لگتی تھیں، لیکن ان لوگوں کے گھناؤنے چہرے میں نے بہت قریب سے دیکھے ہیں، جانتا ہوں، انفارمیشن ہے، اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا یہ اوپر سے بنتے ہیں، شکل مومنہ کرتوت کافران بہت سارے ان میں سے لوگوں کی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے وہ فرقہ پرست وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان یا تو سعودی عرب کے ساتھ جنگ کر لے یا ایران کے ساتھ جنگ کر لے. تو دونوں اطرافی، کوئی کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ جہاں امن ہے پاکستان میں وہاں پہ رہیں. بہت اچھی پاکستان کی فورن پالیسی جا رہی ہے، اور لوگ، ہم رات کو سوتے ہیں سکون سے، یہ بڑی بات ہے. لیکن ان گد نما مولویوں کو، جو اطراف، میں کہوں گا اکراس دا آئل ہیں، ایک میں فرقے کی بات نہیں کر رہا، پھر میں آپ کو کہوں گا، لیکن کچھ ایسے فرقے ہیں جو زیادہ جنونیت پسند ہیں. تو وہ یہ اس لیے یہ بیان آیا ہے مشرف زیدی کی طرف سے، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ سعودی عرب کے ہم ساتھ ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اتنا یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کو کہنا بھی پڑا کہ آپ یہ نہ کریں، پاکستان کی فورن پالیسی بہت اہم ہے، اچھی ہے، اور صحیح سمت میں جا رہی ہے. ایران کے ساتھ بھی ہمارے مسائل نہیں ہیں،
اس کے باوجود کہ ایران نے ہمیشہ انڈیا کی حمایت کی پاکستان کے مقابلے میں، ایون مئی کی جنگ میں، اور اس وقت بھی یہ فرقہ پرست مولوی جن کی عیاشی چلتی ہی لوگوں کے چندے پہ ہے، لوگوں کی لاشوں پہ ہے، وہ بھی اس وقت بھی پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف کے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایران پہ حملہ کر دے سعودی عرب کی خاطر، وہ بھی غلط ہے، ان کا بھی مال پانی اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ جو اصل علماء حق ہوتے ہیں وہ کبھی اس طرح کی فرقہ پرستی میں نہیں پڑتے، وہ کبھی مسلمان کو مسلمان سے لڑوانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے رہیں، ایک ساتھ رہیں، پاکستان میں امن ہو اور پاکستان ایک امہ کو جوڑنے والا کردار بنے، اور یہی کام شہباز شریف کرنے گئے ہیں سعودی عربیہ۔ تو وہ میں کل بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا، جو اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا پاکستان سعودی عرب کی امداد کو آئے گا اگر اس پہ حملہ کیا، تو کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پرنسپل کو ہم فالو کریں گے، اور دیر از نو کوشچن دیٹ وی ول no matter what, no matter when, he said۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ تو ہم نے کرنا ہے in any case۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں یہ فرقہ پرست جنونی مولویوں کو کہہ رہا ہوں جن کا حلوہ نعوذ باللہ معصوم بچوں کی لاشوں پہ چلتا ہے، ان کو میں یہ بات اب جو میں کرنے لگا ہوں یہ ان کے لیے ہے کہ آپ اپنا حلوہ کہیں اور سے کھا لیں، اپنے حرام ہی کھانا کسی اور طریقے سے کھا لیں، معصوم پاکستانیوں کو فرقہ پرستی کی آگ میں دھکیل کر ان کی لاشوں کو اٹھا کے ان پہ کیش اکٹھا کر کے نہ کھائیں۔ سنیں مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور یہی بات انہوں نے کل فون کیا رشیا کے پریزیڈنٹ کو اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور انہوں نے اس میں یہ کمٹمنٹ اپنی دی ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، ایران امن چاہتا ہے اس خطے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ایران کے خلاف زائنسٹ رجیم اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے جو قانونی حقوق ہیں ان کو مانے اور ان پہ عمل کرے۔ انہوں نے اتنی بات کی اور حقوق میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا پیمنٹ آف ریپریشنز، جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اس رقم کے ذریعے ازالہ کیا جائے۔ اور تیسری انہوں نے شرط یہ لگائی کہ فرم انٹرنیشنل گارنٹیز اگینسٹ فیوچر اگریشن، کہ مستقبل میں دوبارہ کبھی ہمارے خلاف جاریت نہیں ہوگی، اس کی ہمیں مضبوط انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے۔ یہ کہا ہے مسعود پزشکیان نے جو امن چاہتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ بچے تو وہاں شہید ہو رہے ہیں، لوگ اور کمیونٹی کمانڈ اور علماء تو ایران کی شہید ہو رہے ہیں، یہاں تو حلوے کھا کھا کے ان کے پیٹ آپ چیک کریں، ان کے پیٹ ٹیبل پہ پیٹ رکھ کے یہ پھر بیٹھتے ہیں خود کرسی پہ، اتنا کھاتے ہیں یہ، اور تقریریں ان کی سنو لگے گا کہ یہ پوری دنیا پہ آج ہی قبضہ کر لیں گے جا کے، یہ ایران تک نہیں جا رہے لڑنے کے لیے، اور یہاں پہ یا آپ ان کے بڑکے سنیں آپ۔ اور اسی طرح دوسری سائڈ ہے وہ سعودی عرب نہیں لڑنے کے لیے جائیں گے، وہ بھی یہاں بیٹھے حلوے کھاتے ہیں اور لوگوں کو دلوں میں ذہنوں میں نفرت بھرتے ہیں۔ یہ نفرت کے بیپاری ہیں، یہ زہر بیچتے ہیں، ان سے بچیں، ان فرقہ پرست مولویوں سے بچیں اور علماء حق کو فالو کریں۔ یہ فرقہ پرست ہمیشہ سے انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا کے اپنا الو انہوں نے سیدھا کیا ہے۔ تو مسعود پزشکیان نے اور خامنائی کی روایت یہ نہیں ہے جو یہاں کے فرقہ پرست ملے اس ملک میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے، اور یہ کل شام کی بات ہے، یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف آج فوراً سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ریجنل سیکیورٹی سچویشن اور بائی لیٹرل ریلیشنز ان کو انہوں نے ڈسکس کرنا ہے، اور ود سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے اس وقت ڈیفیکٹو حکمران ہیں، اور فارن آفس نے کہا ہے کہ یہ وزٹ پاکستان کی ان کوششوں کا حصہ ہے جس میں پاکستان کشیدگی کو کم کرنے اور علاقے میں امن لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے بھی پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات طے کروا چکا ہے۔ 28 فروری کو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار سعودی عرب میں موجود تھے، وہاں پہ وہ سچویشن روم میں بیٹھ کے دونوں ممالک کے درمیان انہوں نے واضح جنگ کے خطرے کو ٹالا، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کو اس جنگ کا حصہ بننے سے روکا۔ نیگوسیشن جو پاکستان نے اسحاق ڈار کے ذریعے کی، اس کے بعد پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ٹائملی انفارم کیا سعودی عربیہ پہ جو حملے ہوئے تھے کہ یہ موساد کے ایجنٹس جو سعودی عرب میں تھے انہوں نے یہ حملے کیے، یہ ایران نے حملے نہیں کیے۔ ایران نے ڈینائل بھی کی، اس کی ڈینائی بھی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ جنگ دونوں ممالک کے درمیان بچی رہی، اور اس پوری جنگ میں سعودی عرب کے اوپر حملے بہت کم ہوئے ہیں، ایران کے سعودی عرب میں جو اڈے ہیں امریکیوں کے ان پہ، اور ارامکو جو ان کی آئل انڈسٹری اس پہ بھی
حملے بالکل رک گئے۔ تو یہ پاکستان کی کوششوں سے ہوا اور یہی کوششیں اب پاکستان آگے لے کے جا رہا ہے۔ جو ایرانین صدر کا پیغام ہے وہ لے کے پرائم منسٹر شہباز شریف سعودی عرب گئے ہیں، محمد بن سلمان کو کنوے کریں گے اور واپس آ کے یا وہیں سے ہی وہ پیغام جو بھی ان کا رسپانس ہوگا محمد بن سلمان کا، وہ مسعود پزشکیان کو، ایران کی لیڈرشپ کو کنوے کریں گے، تاکہ اگر کسی طریقے سے یہ جنگ رک سکتی ہے، امن آ سکتا ہے، ایرانی بہن بھائیوں کی جان بچ سکتی ہے، ان پہ پابندیاں ہٹ سکتی ہیں، ان کی جانیں ان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، اور اس خطے میں، پورے گلف ریجن میں جہاں لاکھوں پاکستانی موجود ہیں، غریب پاکستانی، مڈل کلاس پاکستانی جو وہاں محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں، ان کا روزگار ہے۔ پاکستان کو تو ریمیٹنسز آتی ہیں، لیکن سب لاکھوں لوگوں کے گھر اس پیسے سے چلتے ہیں جو سعودی عربیہ میں، دبئی میں، یو اے ای میں، بحرین میں، قطر میں کام کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یہاں پیسے بھیجتے ہیں۔ تو ان فرقہ پرست مولویوں کو چاہیے کہ شرم کریں کچھ۔ افطاری آپ کریں اس وقت، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔